मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। रिश्ता लेने के लिए जब जाओ, डेटॉल से नहाओ, सबसे पहले तेज़ाब से नहाओ, कपड़े इस्त्री करो, बड़े ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं लगाओ और ऐसे एटीट्यूड होना चाहिए, दांत तेज़ाब से धो, क्योंकि गुटके पान के निशानात ये पहला इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद जाओ अपने बड़े तमीज़ से वो ला के रखें चाय, तो चीनी ना डालो। बड़े लोगों को शुगर होती है, हमेशा याद रखो। जितने भी अजीम लोग हैं सब शुगर के मरीज़ हैं। बड़े लोग हैं ना, वो नहीं ये चीनी वीनी कहते हैं, एक्चुअली हमें डॉक्टर ने मना किया है। इसका मतलब आप एक अजीम इंसान है। गरीब आदमी है, उसको डॉक्टर मना ही नहीं करता। ठीक है, वो चीनी के चमचे भर भर के डालता रहता है, उसे नुकसान भी नहीं होता। 6-6 चम्मच चीनी डाल रहा होगा और पी रहा होगा, कोई नुकसान नहीं। इसका मतलब गरीब आदमी है ये। क्या ख्याल है, गरीब आदमी है ना ये। मालदारों को तो भाई एक टिपका भी ज्यादा हो गया ना, एकदम उनका नमक थोड़ा ज्यादा होगा, बीपी हाई हो गया उनका। गरीब आदमी के ये मसाइल नहीं है आमतौर पे, वो चीनी चमचे भर भर के पी रहा होता है। 6-6 कप चाय मैंने गरीबों को एक टाइम पे पीते हुए देखा है, मग्गे भर भर के ना शीरे के बना बना के पी रहे होंगे। तो आपने कोई ऐसा अमल नहीं करना जिससे आप देखने में क्या लगे, गरीब लगे। तो आपने वहां जाके तमीज, ये नहीं कहना कि मुझे शुगर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो शुगर के मरीजों का होता है। आपका रवैया ऐसा होना चाहिए, स्टाइल ऐसा होना चाहिए। और दिल तो आपका बहुत चाहेगा कि एक रस रखा हुआ है फौरन डुबो के खाऊं, बिल्कुल ये हरकत नहीं करनी। आप बहुत थोड़ा खाते हैं। आप क्या करते हैं, बहुत थोड़ा खाते। अंडा, वो भी सिर्फ उसकी जर्दी थोड़ी सी निकाल के आपने खा ली, बस थोड़े से प्रोटीन, और वो भी पहले डब्बे पे चेक कर लें कि कितनी कैलोरीज हैं उसमें, क्योंकि गरीब आदमी कैलोरीज चेक नहीं करता। ठीक है ना। मालदारों का एक बड़ा मसला आजकल ये भी बन चुका है, खाने से पहले कैलोरीज चेक की जाती हैं। डॉक्टर ने, एक साहब ने मुझे बताया, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, बड़े लोगों के साथ भी मैं बहुत मिलता हूँ, तो कहते हैं डॉक्टर ने एक्चुअली हमें इतनी कैलोरीज एक दिन में रिकमेंड की है, तो हम इससे ज़्यादा। मैंने कहा डब्बे पे कौन बैठ के कैलोरीज गिनता रहेगा। मैं अगर पराठे की कैलोरीज सुबह चेक करना शुरू कर दूं तो चेकिंग में मेरी कैलोरीज आधी हो जाएंगी। मुझे तो 2 के बजाय 2.5 पराठे खाने पड़ेंगे फिर। तो खैर, तो वो फिर छाँव में मिलेंगे तो किसी वक्त बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब ये ओपनली फिर वो सब समझ जाएंगे, ससुराली भी आपके समझ जाएंगे, अबे ये मुफ्ती साहब से सीख के आया है। तो वो कभी छाँव में मिलेंगे तो आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग रिश्ते लेने जाते हैं, उनको रिजेक्ट ही हो रहा होता है उनका। वो टेक्निकल कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, और जाते ही ना एकदम लट्टू नहीं हो जाए करो, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। खूब समझ लो, कभी कोई तुम्हारी मजबूरी की बेस पे अपनी बेटी तुम्हें नहीं देगा। ये दिमाग से, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि वो तुम मजबूर हो तो अपनी बेटी तुम्हें पकड़ा दी, तुम मरे जा रहे हो। वो मरा जाएगा तो देगा। वो काम करो जिससे वो मरे आप पे, ना कि ये शो करो कि मैं मर रहा हूं। वो कहेगा मर जा, हमें क्या करना है तेरा, हमने अपनी बच्ची का मुस्तकबिल देखना है, तेरा इश्क मौज का थोड़ी देखना है हमने। छिछोरी हरकतें करते हैं जाके, फिर बोलते हैं शादी नहीं हो रही। खैर, अपने शेख की कैफियत बयान कर रहा हूं। वो फरमाया करते थे कि जो दिन में जो अहलुल्लाह, जो बुलबुल की तरह चहक रहे होते हैं, तो ये इसकी अलामत नहीं होती कि इनमें अल्लाह का खौफ नहीं है। तो किसी के बारे में चंद चीजें देखकर फौरन फतवा लगा देना ये ठीक नहीं है। ना किसी के रोना धोना देख के फौरन ये फैसला करना ठीक है बहुत नेक आदमी है, ना किसी का हंसना देख के फौरन ये फैसला कर देना ठीक है कि ये आखिरत से गाफिल है। समझते हो कि नहीं समझते? किसी को हंसता हुआ देखें तो ये ना फौरन फतवा लगाएं कि इसके दिल में अल्लाह का खौफ खत्म हो गया, गाफिल है। और किसी को रोता देख के फौरन ये भी फतवा ना लगाएं कि बहुत नेक आदमी है। ये थोड़ी देर की कैफियत सब पे होती हैं। कितने लोग हैं बड़े रो रहे धो रहे होते हैं ना दुआओं में, सुबह फिल्म देखने जा रहे होते हैं सिनेमा घर में, 27वीं रात को देखो जब खत्म कुरान होता है तो कितना रोना धोना होता है मस्जिदों में, होता है कि नहीं होता? इसी दौरान दुआओं में चीखो पुकार लगी हुई होती है और उसका फोन आ रहा होता है, और उसको इंसान कहता है थोड़ी देर बाद कॉल करना, उससे मेरी मुराद है गर्लफ्रेंड, महबूबा। ये नहीं कि रोते हुए अल्लाह से तौबा कर ले कि अल्लाह इस नापाक गधे घोड़ों वाली मोहब्बत से मैं तेरी पनाह मांगता हूं, तौबा करता हूं। रोते हुए भी तौबा नहीं होती। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जो मोहब्बत है ये भंगियों चमारों वाली है, ये रिलेशन भंगियों चमारों गधे घोड़ों वाला है। ये डायलॉग मेरा फैलाओ, दुनिया में आम करो। अल्लाह का शुक्र है काफी फैल गया है। अभी इस्लामाबाद में एक साहब मिले, उन्होंने कहा यार ये जो आप कहते हो ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गधे घोड़ों वाला हिसाब किताब है ये।
تو مجھے اچھا لگا کہ یہ گدھے گھوڑوں والا یہ ڈائلاگ الحمدللہ پھیل چکا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے یہ کون سا ریلیشن ہے؟ جو گدھے اور گدھی کا ہوتا ہے, گھوڑے اور گھوڑی کا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یا آج کل نا بڑے فخر سے بتاتے ہیں ٹی وی میں بھی, اب ٹاک شاک میں, یہ میری گرل فرینڈ ہے. ابے بھائی تو زانی آدمی, تو زنا کر رہا ہے ایک لڑکی کے ساتھ, بدکار آدمی, اور تو دنیا کو بتا رہا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے. گدھا گدھی کا میں شادی ہوتی ہے یا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے؟ آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں تو بولو نا. نکاح کرنا یہ انسانوں کی تہذیب ہے, بیوی بنا کے رکھنا کسی عورت کو اور عورت کا شوہر بنا کے رکھنا یہ انسانوں میں تہذیب ہے, یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کبھی بھی بریک اپ ہو سکتا ہے, نکاح میں ایسے بریک اپ نہیں ہوتا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بریک اپ کے کوئی اصول نہیں ہے. بریک اپ ہو گیا جی, بس نہیں پسند آئی چھوڑ دیا. بیوی کو چھوڑ سکتا ہے انسان؟ دنیا چھوڑنا آسان ہے, بیوی چھوڑنا مشکل ہے, اور بیوی کے لیے شوہر کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے. خاندان انوالو ہوتا ہے. تو نکاح والا سیٹ اپ یہ انسانوں والا ہے, پیغمبروں والا ہے, موسیٰ علیہ السلام والا, ابراہیم علیہ السلام والا, آدم علیہ السلام والا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا, زکریا علیہ السلام والا, یعقوب, یوسف, یحییٰ علیہ السلام والا. اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ گدھا, گھوڑا, کتے, بلے. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے نہیں تہذیب کا پتہ چلتا. آج مہذب ہونے کا معیار ہی چینج ہو گیا ہے. جو نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بریف کے ساتھ میں لے کے گھوم رہا ہو اس کو لوگ کہتے ہیں تہذیب یافتہ آدمی ہے. جو دھوتی پہن کے گھوم رہا ہو اس کو گدھا گھوڑا سمجھتے ہیں. اللہ کی نظر میں عمل سے پتہ چلتا ہے کہ کون گدھے گھوڑوں والی زندگی گزار رہا ہے اور کون انسانوں والی زندگی گزار رہا ہے. قیامت میں پتہ چلے گا اللہ کے ہاں کہ کون تہذیب یافتہ قوم تھی اور کون گدھے گھوڑوں والی زندگی گزار کے آئی ہے. اخلاق کس کے اچھے ہیں یہ قیامت میں پتہ چلے گا. ایئر ہوسٹس کے اچھے ہیں یا اس کے اچھے ہیں جو اپنی بوڑھی ماں کا احترام کرتا ہے گھر میں رہ کے؟ ایئر ہوسٹس کے بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ پیڈ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویسے بھی اچھے ہو سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق برے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو جہاز میں اس کے اخلاق آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اس پہ آخرت میں فیصلہ نہیں ہوگا. اس پہ کمپنی فیصلہ کرے گی کہ اس کی سیلری میں اضافہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آخرت میں نہیں ہوگا. آخرت میں اس ایئر ہوسٹس کو ثواب جب ملے گا جب وہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتی ہے اور بٹن دبانے پر فوراً حاضر ہو جاتی ہے. وہ نہیں آئی بات؟ ابھی میں جہاز میں جا رہا تھا تو ایک صاحب کونی نکال کے باہر, وہ ایئر ہوسٹس سے 2 دفعہ کونی ٹکرائی ان کی, میں پیچھے ہی بیٹھا ہوا تھا. ایئر ہوسٹس نے طبیعت سے سنا دی, تمیز نہیں ہے کونی اندر کرو. حالانکہ ایئر ہوسٹس ایسے کسی کو سناتی نہیں ہے, اس کو منع ہے کہ بالکل بھی ایسی بدتمیزی نہیں کرنی آپ نے. خدا کی قسم مجھے ایئر ہوسٹس کی اس بد اخلاقی پہ خوشی ہوئی. حالانکہ کمپنی کو خوشی نہیں ہوگی. کمپنی اگر کمپلین کر دے نا کوئی کہ اس نے مجھے یوں کہا کیا تمیز ہے کونی اندر کرو, یہ تو WR کا کنڈکٹر ہو گیا نا. لوگ تو کہیں گے کمپلین بھی ہو سکتی ہے اس کی کہ دیکھو یار یہ اس کی تنخواہ کم ہو سکتی ہے, اس کو نکال سکتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کہا اس میں غیرت ہے. ابے اخلاق کی ایک حد ہوتی ہے, جب گزر رہے ہیں تو کیوں یوں نکال کے بیٹھا ہوا ہے باہر؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اور غیرت ہی ختم ہو جائے تو 20 دفعہ بھی ایئر ہوسٹس کو کونی لگ جائے, ایکسکیوز می سر, بس کائنڈلی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. کمپنیوں کے اخلاق اور ہوتے ہیں بھائی جان, گورے کے اخلاق اور ہوتے ہیں. اللہ اس کے جو اللہ چاہتا ہے نا ہم سے اخلاق, وہ الگ ٹائپ کے اخلاق ہے. ایسا نہ ہو بدتمیز بن جائیں ایک ہی دفعہ میں اوئے یوں کر کے آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں بات کہ غیرت ختم نہ کرو میرے بھائی. تھوڑا تھوڑا بدتمیز بھی ہونا چاہیے انسان کو, لیکن موقع پہ جہاں بدتمیزی کا موقع ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہماری قوم بے موقع بدتمیز ہے, اس کو تو تمیز سکھانے کی ضرورت ہے. لیکن میں صرف نظریہ سمجھانے کے لیے, مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ پہلے ہی قومی سطح پہ بدتمیز ہیں تو اور زیادہ کہیں بدتمیز نہ بن جائیں. اصل تو اسلام میں یہی ہے کہ تمیز سے,
پہلی دفعہ میں کونی آرام سے اندر کروا دو, ٹھیک ہے. بار بار جب منع کر رہے ہیں اور پھر خاتون کی کونی ٹکرا رہی ہے تو اور بری بات ہے نا. اور اس میں بعض نیت کے فسادی بھی ہوتے ہیں, بہانے بہانے سے دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں, اسے ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں. اچھا خیر, اب یہ کون سی ایئر لائن تھی یہ میں نہیں بتاؤں گا. جہاں ایئر ہوسٹس نے تھوڑا سا بدتمیزی سے بات کی جو ہم کو بہت اچھا لگا, میں کہا بڑا مزہ آیا. تو غیرت ہے اس ایئر ہوسٹس میں. اچھا میرے بھائی, تو ہم کیا بیان لے کے چل رہے تھے؟ ابے وسیم بھائی پہ تو فٹ کر رہا تھا اس. ابے نہیں, یہ وسیم بھائی سے ہٹ کے جس ٹاپک پہ ہم چلے تھے وہ تو جلدی سے کمپلیٹ کر دوں نا. ہاں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے کو میں بتا رہا تھا تو بتاتا رہتا ہوں, بار بار سن لیا کرو. گدے گھوڑے والا رشتہ ہے یہ, بھنگی چماروں والا رشتہ. جب بھی کوئی دوست آ کے بتایا کہ رے میری گرل فرینڈ, بولے کام گھوڑوں گدے کتوں بلوں والا کیا تو نے یار. بلے میں بھی جب ٹھڑک ہوتی ہے نا, آپ کہہ سکتے ہو بلا بلی کا تو تھوڑی دیر کا ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ کا تو 2-3 سال کا ہوتا ہے. آپ کو یہ غلط فہمی ہے. بلے کی جب تک ٹھڑک پوری نہیں ہوتی وہ بلی کے پیچھے پڑا رہتا ہے, سمجھتے ہو؟ تو بوائے فرینڈ کی جس دن ٹھڑک پوری ہو گئی نا, وہ دلچسپی اس کی ختم ہو گئی گرل فرینڈ میں, وہ بھی ٹاٹا کر کے چلا جاتا ہے. فرق صرف گدے گھوڑے بلے میں اتنا ہے کہ ان کی ٹھڑک جلدی پوری ہو جاتی ہے اور بوائے فرینڈ کی ٹھڑک پوری ہونے میں ٹائم لگتا ہے. وہ کھیلتا رہتا ہے اس کے جذبات سے. نہیں آئی بات؟ صرف میاں بیوی کا رشتہ مقدس ہوتا ہے بھائی, کیونکہ وہ اس کے باپ کی بہو ہے, وہ اس کے دیوروں کی بھابھی ہے, وہ اس کے بچوں کی ماں ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹھڑک پوری ہوئی تو چھوڑ دیا. بھائی بچوں کی ماں ہے, پورا خاندان متاثر ہوگا. ابا کہے گا اتنی اچھی بہو میری, خدمت کرنے والی, اور پھر بہو اگر وہ رشتہ دار بھی ہو, کزن ہو, تو اور مشکل ہے طلاق دینا. گرل فرینڈ جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے اس کی ویلیو ختم, بیوی جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے خاندان میں ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب تو آرڈر چلتے ہیں اس کے. ہاں, ڈپریشن بھی ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں گرل فرینڈ رکھنے میں جو مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے وہ ہوتی ہے. اچھا استغفر اللہ, یہ نہیں گرل فرینڈ رکھنے میں ڈپریشن بھی ہوتی ہے, یہ پوچھ رہے ہیں. ان کو نہیں, یعنی عام مثال دے رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا یار. گرل فرینڈ تو ایک ڈپریشن, ایک آپ یوں سمجھو کہ آپ نے ڈپریشن کا کنستر سر پہ اٹھایا ہوا ہے. کیا پتا کب ٹر بن جائے بھائی. ہند کو میں کہتے ہیں ٹر گیا, کسی بھی وقت ٹر سکتی ہے وہ, کیونکہ اس کے رشتے کی بیس بھی یہی ہے کہ آپ ہینڈسم اسمارٹ ہیں. آپ کو لکوا ہو گیا, گرل فرینڈ مارکیٹ سے شارٹ. آپ کی جیب خالی ہو گئی, گرل فرینڈ مارکیٹ سے شارٹ. بیوی نہیں ہو سکتی کیونکہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے. اب ہاں, ہماری کورٹ نے, عدالت نے میاں بیوی کے رشتے کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا ہی بنا دیا ہے, کیونکہ عدالتی خلا بیوی جیسی جائے گی خلا پکڑا دیتے ہیں, تو اس کا وہ پھر وہی ہو گیا. لیکن اسلام نہیں مانتا اس کو. اسلام عورت کو طلاق کا اختیار اس وقت دیتا ہے جب مرد واقعی ظلم کر رہا ہو. قدرتی آفت آ گئی ہے تو میاں بیوی شریک حیات ہے نا. شریک حیات کا مطلب خوشی غمی میں ساتھ رہنا ہے. تو مرد مالدار تھا تو بھی عورت کہتی ہے میرا شوہر ہے. آج حالات نے پلٹا کھایا, غریب ہو گیا, تو بھی عورت کیا کہے گی, میرا شوہر ہے. یہ سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ تو گدے گھوڑوں والے ریلیشن نہیں کیا کرو بھائی. وہ میں اب بتائیں کہاں چل رہا تھا میں, یہ گدے گھوڑوں پر اب بات کہاں سے آئی؟ گرل فرینڈ والے سے تو آئی, یہ گرل فرینڈ پہ بات کہاں سے؟ ابے یار یہ کچھ تشنگی ہے, کچھ کہیں بیچ میں گڑبڑ ہوئی ہے کہیں. وہ تو اصل بیان تھا نا, وہ تو میں بھی لے کے چلوں گا, یہ بیچ میں بھی کچھ بات. چلو خیر. تو ہم یہ بات عرض کر رہے تھے آپ سے کہ کوئی بھی بھنگی چمار اٹھ کے آپ کی طرف جب نسبت کر لیتا ہے, یار یہ سوچو, یہ کچھ مجھے تشنگی ہے کچھ کہ کہیں ادھر ادھر ٹرن مارا ہے ہم نے. جی ہاں, ترکی کا واقعہ میں سنا رہا تھا, وہ جو ڈبو کے کھانے والا نا, تو ان صاحب نے بتایا کہ مفتی صاحب آپ کا بیان سن کے میں اسلام چھوڑ چکا تھا, واپس اسلام میں داخل ہو گیا, اور ماشاءاللہ داڑھی رکھی انہوں نے. اور ایسے ایک واقعہ نہیں ہے بھائی, اگر میں یہ نوٹ کرنا شروع کر دوں, لکھنا شروع کر دوں, تو یہ بہت زیادہ واقعات ہیں. میں
نہ میں ان کو لکھتا ہوں, کمنٹس میں تو آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہی ایک اسکالر ہیں, باقی لوگوں سے فائدہ نہیں ہو رہا, باقیوں سے ہم سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا. میرا مقصد صرف یہ کہ یہ جو ہمارے بارے میں مشہور کر دیا نا, یہ چٹکلے اور لطیفے ہی ہیں, تو یہ تو شارٹ کلپ والے کیا کرتے ہیں, بیچ سے لطیفے ہی بنا کے چلا رہے ہوتے ہیں. کلپ دیکھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے. ہاں تو باقی یہ ہے کہ ہم یہ چٹکلے سناتے کیوں بھائی, مزاج ہے ہمارا, مجبوری ہے. ہم نے لوگوں سے شروع میں ہی کہا بھائی جس نے سننا ہے سنے, نہیں سننا تو نہ سنے بھائی. کہیں اور دنیا میں کا خالی ہم اکیلے تو نہیں ہے نا, دین کی خدمت تو بہت لوگ کر رہے ہیں, تو آپ کو جس سے فائدہ ہو آپ ادھر چلے جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خطرناک بیان کر رہے ہوتے ہیں, ڈرا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. ایک اسکالر ہیں بڑے مشہور, بڑا اچھا بیان کرتے ہیں. ڈیفینس میں خاتون نے بتایا کہ میں ان کا بیان سن کے نا مجھے اتنا جہنم کا خوف بیچاری میں پیدا ہو گیا کہ اب وہ ڈپریشن میں چلی گئی. موت کا خوف, جہنم کا خوف. بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ان کے بیان سن کے, گناہ چھوڑ دیے, لیکن کمزور دل لوگوں کو فائدے کے بجائے کیا ہو گیا, نقصان ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ بڑے اچھے عالم ہیں لیکن آپ ان کا بیان نہ سنیں. آپ کے دل میں خوف جو پیدا ہو گیا نا, دیکھو جہنم کا خوف اتنا ضروری ہے جو برائی چھڑوا دے آپ سے, بس اس سے زیادہ نقصان دہ ہے, فائدہ نہیں ہے. وہ خوف جو صحت خراب کر رہا ہے آپ کی, تو اسلام تو طاقتور, مومن کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے نا. ہاں تو میں یہاں سے بات کر رہا تھا کہ صرف کسی کے رونے کو دیکھ کر بھی آپ جلدی متاثر نہ ہو, کسی کے ہنسنے کو دیکھ کے بھی آپ جلدی متاثر, جلدی بدگمان نہ ہو. اس میں بات کر رہا تھا کہ بعض دفعہ 27ویں رات کو کیسی چیخو پکار لگی ہوتی ہے, رو رہے ہیں, ہائے ہوئے قلابازیاں کھا رہے ہیں. اس کے بعد رات ہی کو پروگرام ہوتا ہے صبح فلم دیکھنے کا, عید کے دن نئی فلم آئے گی وہ دیکھنے کا پروگرام ہوتا ہے. ایسے لڑکے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ابے کون سی فلم آ رہی ہے. اب تو پتہ نہیں سینما گھروں میں فلمیں دیکھنے کا رواج ہے یا نہیں ہے, وہ تو یوٹیوب نے کمبلوں میں ہی فلموں کو داخل کر دیا ہے. تو یہ رونا ہے, رونا تو ندامت کا رونا ہوتا ہے بھائی. آپ کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہو, کم از کم اس وقت تو جذبہ پیدا ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. آج حج بھی ہو رہا ہے, بے پردگی بھی چل رہی ہے, عمرے بھی ہو رہے ہیں, اور بے پردگی بھی چل رہی ہے, بہنوں کی وراثتیں بھی کھا رہے ہیں. حج پہ جاؤ گروپ کے ساتھ, آدمی حیران ہوتا ہے, جاتے ہوئے خواتین کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, واپسی پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حج کر کے آ رہی ہیں. ابے تھوڑا سا تو اللہ کا تھوڑا گھر پہنچنے تک تو تھوڑا خیال کر لو بھائی, ہیں بھائی. میرا سعودی عرب کا بہت سفر ہوا ہے. اب تو سعودی عرب میں پردے کی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں, پہلے پابندی تھی. تو بہت دفعہ یہ دیکھتا تھا, ہم سعودی عرب جا رہے ہوتے تھے تو اسکارف اور یہ جیسے ہی سعودی عرب سے واپس آ رہے ہیں, لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ سعودی عرب کا جہاز ہے یا کہ امریکہ کے اسی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہم. ارے تم مکہ مدینہ سے ہو کے آ رہے ہو, تھوڑی سی تو شرم کرو یار. 8-10 دن بعد یہ کر لینا. کیوں؟ حج میں نیت ہی نہیں ہوتی اپنے آپ کو چینج کرنے کی. حج میں دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم توبہ کر کے آئیں گے. حج میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فارمیلٹی پوری کر کے ہم نے آنا ہے, توبہ کی نیت نہیں, توبہ کا ارادہ نہیں. ہم نے علماء کے ساتھ بھی حج کیا ہے بھائی, اہل اللہ بزرگوں کے ساتھ, کیونکہ ہم لوگ کے یہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. بہت سے فرقے ایسے ان میں بزرگ مارکیٹ میں ملے گا ہی نہیں آپ کو. ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں تو ہم نے بزرگوں کے ساتھ بھی سفر کیے ہیں. میرے اوپر اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے مجھے کچھ عرصہ بزرگوں کی صحبت نصیب کر دی. یہ میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان. میں بزرگ تو نہیں بنا, لیکن مجھے یہ اندازہ ہو گیا ان بزرگوں کے ساتھ رہ کر کہ بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے نا, مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. ایمان کی حرارت جن کے دل میں تھی انہوں نے 2 منٹ میں مسجد بنا دی. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. پرانا پاپی تھا, پرانا عادی تھا بے نمازی ہونے کا, وہ مسجد تو بنا دی لیکن وہ بیچارہ مسجد بنا کے بھی نمازی نہ بن سکا خود میں. تو میری بھی یہی حالت ہے بھائی, ہم نے بزرگوں کے ساتھ وقت تو بہت گزارا, بزرگ نہیں بن سکے ہم. لیکن اتنا فائدہ ہو گیا کہ پتہ چل گیا کہ بزرگ کی ڈیفینیشن
کیا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جس فیلڈ کے ماہرین کے ساتھ رہو نا کچھ وقت, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس فیلڈ کے ماہر کسے کہتے ہیں, ورنہ آپ کو منجن بیچ دے گا کوئی, آپ کو بزرگ کے نام پہ دھوکہ دے دے گا. تو میں نے حج عمرہ اہل اللہ کے ساتھ بھی کیا, عام لوگوں کے ساتھ بھی کیا, زمین اور آسمان کا فرق نظر آیا, زمین آسمان کا فرق. ان کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے, ان کی دعائیں اہل اللہ کی, ان کی عبادت, حالانکہ وہ 20 حج کر چکے ہیں, ورنہ انسان عادی ہو جاتا ہے نا ایک کام بار بار کر کے. روضہ رسول کی زیارت کے وقت ان کی کیفیات, بیت اللہ کی زیارت کے وقت ان کی کیفیات اور ان کی دعائیں, ان کی عبادت, ان کا جذبہ, اور عام لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہے. طواف کے دوران گپے مار رہے ہوتے ہیں, ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے, سیلفیوں پہ زیادہ زور ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سیلفی نہ لیں بھائی, ایک بہترین یادگار ہے, بیت اللہ کی زیارت کی ہے, انسان جب کسی سے ملتا ہے یادگار رکھتا ہے, بعد میں کر لینا یہ کام, ابھی تو عبادت پہ زور لگاؤ نا. دیکھو آپ نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی, پہلی دفعہ نماز پڑھ رہے ہو, آپ چاہتے ہو میری ویڈیو بنے تاکہ میرے پاس یادگار رہے کہ میں نے کبھی نماز ہی پڑھی تھی, تو ہم اس کو مشورہ دیں گے پہلے تمیز سے سچی مچی والی نماز پڑھ لے, پھر ویڈیو کے لیے ایک ایسے تصویر بنا لینا, ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ پہلے سچی ایک زندگی میں ایک دفعہ تو نماز پڑھ رہا ہے, وہ بھی کیمرے کی نظر کر دے گا تو ساری توجہ کدھر جائے گی؟ اللہ کی طرف جائے گی یا ویڈیو کی طرف جائے گی؟ پہلی دفعہ تو نماز پڑھ رہا ہے تو تمیز سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لے, بعد میں پھر مجھے کیمرہ پکڑا دینا, یوں کھڑے ہو جانا, ٹھیک ہے نا؟ پھر میں تیری تصویر لے لوں گا خود ہی, ایک یادگار رہ جائے گی کہ تو نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی تھی. یہ بھی ایک جذبہ ہوتا ہے لوگوں کا. تو ہم نہیں کہتے کہ آپ بیت اللہ جائیں تو آپ سیلفی نہ بنائیں, یادگار نہ رکھیں, وہ تو سب سے بڑی یادگار ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے. لیکن بھائی پہلے اللہ کا حق تو ادا کر دو. طواف معمولی عبادت تھوڑی ہے, آپ طواف کو ہلکی عبادت سمجھتے ہو. پیغمبروں نے بیت اللہ کے گرد چکر لگائے ہیں, اس جگہ پہ کس کس مقدس ہستی کا پاؤں پڑا ہے جہاں آپ بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, کتنے سارے پیغمبر, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, امام بخاری, امام مسلم, ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, سفیان ثوری, عبداللہ بن مسعود, ابو ہریرہ, عبداللہ بن عمر, ابو مسعود انصاری, حذیفہ ابن یمان, عثمان ابن مظعون. کون سا صحابی ہے جس کا وہاں پاؤں نہ رگا ہو؟ کہاں کہاں سے لوگ دنیا میں نہیں آئے جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے, اپنی جانوں پہ کھیل کے آئے صرف اس چھوٹے سے گھر کے گرد چکر لگانے کے لیے. ان کو اس کی قدر تھی. آج تو انٹرٹینمنٹ ہے یار, اپنی کزنوں کے ساتھ جا رہے ہیں, نامحرم لڑکیوں کے ساتھ, ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, گپیں ہو رہی ہیں, بد نظری بھی چل رہی ہے, پورے سفر میں گپیں مارتے ہوئے جائیں گے. پھر وہاں جا کے کوئی دیکھو, دل کی کیفیات اپنے اختیار میں نہیں ہے, دل کی کیفیات اپنے اختیار میں نہیں. ظاہر تو آپ کے اختیار میں ہے نا. حدیث میں آتا ہے رونا نہیں آتا دعا میں تو رونے جیسی صورت بنا لو. اب آپ یہ تو نہیں کرو گے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں, چونکہ مجھے رونا نہیں آ رہا, طبیعت نہیں لگ رہی, تو میں ہنستے ہوئے دعا مانگنا شروع کر دوں یا باتیں کرتے ہوئے دعا مانگنا شروع کر دوں. یہ تو دعا کی بے قدری ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ کا دل دعا میں نہیں لگ رہا تو کوئی بات نہیں, صورت ایسی بنا لو جیسے آپ کا دل لگ رہا ہے. آپ کا دل حج میں نہیں لگ رہا, طواف میں نہیں لگ رہا, شکل ایسی بنا لو جیسے آپ کا دل لگ رہا ہے, اللہ اسی کو قبول کر لے گا. تو آپ سیلفی لے لیں, لیکن بھائی پہلے عبادت کو تمیز سے کر لیں آپ. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ, یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے فرقے میں بزرگ ہیں, ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو مجھے صحبت کا موقع ملا تو مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, ورنہ آج کل لوگ اسی میں کنفیوز ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ جو جن چڑیل بھوت بھگا رہے ہیں نا
وہ میسج ٹی وی نے میرا وہ چلایا ہے عاملوں کے خلاف, اس پہ بعض لوگ نیچے بڑے بھر گئے ہیں, بول رہے ہیں مفتی صاحب جب آپ کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے تو آپ اس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو, یہ کسی کی فیلڈ نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, یہ کوئی فیلڈ ہے ہی نہیں, سمجھ رہے ہو, یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامہ ہے نا یہ کچھ ہے ہی نہیں, فیلڈ ویلڈ ہی نہیں ہے, یہ جن چڑیل بھوت آ جائے بس سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, یہی ہے فیلڈ, سمجھتے ہو, ایسا تھوڑی کوئی بھی کوئی چیز وضع کر لے اور بولے یہ پھر اس میں کیا ہے, یہ اس کے فیلڈ ہونے کا ثبوت دو. ایک آدمی کوئی نیا طریقہ علاج لے آئے اور میں کہوں یہ کہاں سے آیا, تو یہ اس کے ذمے کہ وہ ثبوت پیش کرے, اس کے ذمے. اچھا خیر, اور ہمارے ذمے اس کے غلط ہونے کے اتنے ثبوت ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ جو روحانیت کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا. اچھا لوگ مجھے پھر وہی بات میں بار بار دہرا کے تھک گئے, لوگ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی مفتی صاحب غلط عاملوں کے خلاف ہیں. اور نہیں بھائی, غلط عاملوں کے تو سب خلاف ہیں, میں صحیح عاملوں کے خلاف ہوں, صحیح ہے نا, غلط کے خلاف نہیں ہوں میں. غلط کے خلاف بول کے میں نے کون سا تیر مار لیا, وہ تو غلط ہیں, وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے, سارے پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں کہ غلط غلط ہوتا ہے. میں صحیح کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں, جس کو علماء صحیح سمجھ رہے ہیں, وہ بھی غلط ہیں. اب سمجھ میں آئی بات, نہیں آئی سمجھ میں؟ اب لوگ پھر کہتے ہیں آپ علماء سے آگے نکل رہے ہو. او بھائی ہم علماء سے دین کے علم میں آگے نہیں نکل رہے. یہ روحانی ٹوپی ڈرامہ کوئی دین کا علم نہیں ہے, اس میں علماء کو بھی عامل بیوقوف بنا سکتے ہیں, اور میں نے بڑے بڑے علماء کو بیوقوف بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, صرف سنا نہیں ہے, دیکھا ہے. اور میں ان علماء کے نام لے کے بتاؤں تو آپ کے ہو چھوڑے آئیں, کن کن لوگوں کو انہوں نے الو بنایا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. اس سے بہتر ہے ڈبو کے کھاؤ بس بیٹھ کے. چائے میں نا کیک رس ڈبو کے کھانے کا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, لیکن کیک رس معدے کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے, میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. زیادہ کھاؤ نا, گیس, بدہضمی, بلغم, یہ اچھی چیز نہیں ہے. کوئی یہ سائنسدان ایسا کیک رس ایجاد کر لیں جس میں بدہضمی نہ ہو, تو میں سارا دن کیک رس ڈبو کے کھاتا رہوں. گرم گرم چائے میں تازہ کیک رس ہو, آپ خود دل سے بتاؤ وہ بغیر ڈبوئے کھانے میں مزہ آئے گا یا ڈبو کے کھانے میں آئے گا؟ بتاؤ. ڈبو کے کھانے. لیکن بدہضمی ہے, صحت کے لیے نقصان دہ ہے, کاربوہائیڈریٹ ہے نا, اور تو کوئی پروٹین تھوڑی ہے اس میں, ہے نقصان دہ, اس لیے نہیں کھاؤ آپ. اور اس سے رشتہ بھی ٹوٹتا ہے. اب اس کو ڈبو کے کھانے کے مزے کے چکر میں رشتہ اس نے توڑ دیا. ابے تو رشتہ کر لیتا پھر ساری زندگی ڈبو کے, سسرال جب جاؤ نا رشتہ لینے کے لیے پھر کوئی ایسی نازیبہ حرکت مت کرو. آج کل بہت سے لبرل قسم کے اسکالر ایسے ہیں کہ اسلام کے معاملے میں ان کی غیرت بولو ختم, لہذا وہ براڈ مائنڈیڈ بنے ہوئے ہیں. ادھر بھی لا جاؤ, اس کو بھی لے آؤ, ادھر بھی لے آؤ, اس کو بھی لے آؤ. او بھائی ایک باؤنڈری ہے, خوب سمجھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان کی علامتوں میں آپ نے اس کو شامل کیا, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت بھی ہے. دیکھو اپنی کنٹری سے لوگ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرنی چاہیے. لیکن آپ کی کنٹری کی کسی کنٹری سے دشمنی ہو گئی اور آپ کا کنٹری کہہ رہا ہے اٹیک کرو اس کے اوپر, یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. آرمی کو کہہ رہا ہے, آرمی کہہ رہی ہے نہیں ہم کیا ہیں, محبت, ہم سب انسانوں سے محبت کرتے ہیں. تو کنٹری کا سربراہ کیا کہے گا؟ بھائی اگر آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہو, اس محبت میں جب دوسرے ملک سے لڑائی ہو رہی ہے تو ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے سے محبت کے ساتھ دشمن ہے اس سے کیا کرو, نفرت کرو اس سے. وہاں یہ لبرل لوگوں کو یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سب سے محبت. محبوب سے محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک محبوب کے دشمنوں سے نفرت کا عنصر نہ آ جائے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قادیانیوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دو, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ایک باؤنڈری ہے اسلام میں اور قادیانیت میں, اس باؤنڈری کو کراس مت کرو. ہم قادیانیوں کو اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کرنے دیں گے. یہ ہمارے مذہب کی چیزیں ہیں, اس سے اسلام اور قادیانیت آپس میں مکس ہو رہے ہیں, کنفیوژن ہو رہی ہے لوگوں کو.
میں وہ غیرت کی مثال دے رہا تھا کہ آپ براڈ مائنڈڈ بن رہے ہیں کہ جی سب سے اچھے اخلاق. آپ کا ایک دوست ہے, آپ اس سے بہت اچھے اخلاق سے ملتے ہیں, جب بھی گھر آتا ہے آپ اس کو کیک رس چائے میں ڈبو کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں آپ اس کو. اس سے ایک دن کپ ٹوٹ گیا چائے کا, آپ نے کہا کوئی بات نہیں یار, دوست ہو یار, قیمتی کپ تھا, یادگار تھا, جہیز میں ملا تھا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں, دوستی نبھانی ہے, اچھی بات ہے, ہونا ایسے چاہیے انسان. ایک دن اس نے سخت الفاظ آپ کو کہہ دیے لڑائی جھگڑے میں, آپ نے دوستی یاری کی خاطر کیا کر لیا, برداشت کر لیا. آپ نے کہا یار کوئی بات نہیں, دوست ہے, ہو جاتا ہے یار اونچ نیچ. اس طرح کے معاملات آپ کے اس کے ساتھ چل رہے ہیں, اس کو پیسوں کی ضرورت تھی, آپ نے پیسے پکڑا دیے. ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کی بیگم کی طرف کچھ ضرورت سے زیادہ دیکھتا ہے, آپ کی بیگم کی طرف کچھ ضرورت سے, بولو, آپ نے تعویل کر لی کہ یار بہن سمجھ کے دیکھ رہا ہوگا. آپ نے براڈ مائنڈڈ تھے نا آپ, براڈ مائنڈڈ, آپ نے کہا یار بھابھی کو دیکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کو کہیں سن لیا ہو کہ بھابھی کو دیکھنے میں حج عمرے کا ثواب ملتا ہے, شاید کہیں پڑھ لیا ہو اس نے کسی کتاب میں. اسکالرس تو آج کل آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں ہر طرح کے, تعویلات 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 تعویلات. ایک دن آپ نے دیکھا کہ یہ تو بھابھی کو لائن مار رہا ہے, میسج پڑھ لیے. اب بھی آپ براڈ مائنڈڈ بن رہے ہیں کہ نہیں یار تم آیا کرو. ایکچولی انسان کو چاہیے ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے جس سے سامنے والے کو پتا چلے کہ میں غلط ہوں, تو میں تمہیں محبت سے سمجھاؤں گا. اسلام میں سختی بالکل بھی, بولو, نہیں. یہ آپ نے ڈائلاگ شروع کر دیے, میرا دوست ہے, غلطی ہے, غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے, لائن مار رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوگا, لیکن اسلام میں سختی نہیں ہے بالکل. اسلام ایک وسیع مذہب ہے. اسلام ایکچولی یہ چاہتا ہے کہ محبت سے بات کرو. تو اے میرے دوست, میں تجھے محبت سے سمجھاتا ہوں کہ یہ کام غلط ہے, باقی تیری مرضی بھائی. انسان اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے, کسی پہ رائے تھوپ نہیں سکتا. یہ فلسفہ بھی آپ نے اس کو سمجھا دیا اور پرچی پہ لکھ کے دے دیا کہ کبھی بھول جاؤ تو یہ پڑھ لینا کہ انسان اپنی رائے دے سکتا ہے, تھوپ, بولو, نہیں سکتا. میں تھوپوں گا نہیں اپنی رائے, میں سمجھاؤں گا کہ یہ غلط. پھر بھی اگر تمہارا غلط تعلقات ہیں تو بھائی اب اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے, میں سمجھا سکتا ہوں, رائے مسلط نہیں کر سکتا. غیرت مند بیٹھا ہوگا کہے گا تیرے سے زیادہ غیرت لیس آدمی دنیا میں نے دیکھا نہیں ہے. یہی مذہبی اسکالر بہت سارے, سب کی بات نہیں کر رہا, لبرل قسم کے اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں. یہی کام کس کے ساتھ کر رہے ہیں, اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ غیرت کا مسئلہ ہے بھائی. ایک شخص جو مسلم نہیں ہے, جس نے ایک جھوٹے نبی کو پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا, ہم اس کو زندہ چھوڑ دیں یہ ہمارا ظرف ہے, یہ ہم نے برداشت کر لیا, یہ ہمارا ظرف ہے. ہم دنیا میں بدامنی نہیں پھیلانا چاہتے. آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بقرعید پہ جانور بھی کاٹے, حج بھی کرے, عمرے کی بھی اجازت ملے اس کو, وہ عبادت گاہیں بنائے, اس کا نام مسجد رکھے, وہ اذانیں دیں, پتہ ہی نہ چلے کہ ان میں سچے نبی کا ماننے والا کون ہے, جھوٹے نبی کا ماننے والا کون ہے, یہ فرق ہی ختم ہو جائے, اور ہم پیغمبر سے عشق اور محبت کے دعوے بھی کریں. خدا کی قسم ایسا مسلمان قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. تو بعض اسکالرز میں غیرت ختم ہو گئی ہے بھائی. دنیا کو خوش کرنے کے لیے براڈ مائنڈڈ بن کے اس شریعت کے حکام کیا کر دیے, انہوں نے چینج کر دیے. ایک باؤنڈری ہے اسلام کی, اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. بعض اسکالرز کیا کرتے ہیں, ایک آدمی حرام کماتا ہے, ایک آدمی کیا کرتا ہے, حرام. سب کو پتا ہے کہ اس کی آمدن حرام ہے. حرام جیسے اس کے حلق میں اتارنا حرام ہے, آپ کے حلق میں وہ نوالا بھی کیا ہے, حرام. آپ اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ نے اسلام کی باؤنڈری کو کیا کر دیا, کراس کر دیا. اس کی اجازت نہیں ہے.
لوگ کہتے ہیں ایکچولی وہ یوں ہو جائے گا, ایکچولی وہ یوں ہو جائے گا. بھاڑ میں جائے بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو جنت میں لے جانے کی خاطر ہم خود جہنم کا سودا نہیں کر سکتے. پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ضروری ہے. کوئی شرابی شراب پی رہا ہے, آپ اس کو شراب چھڑوانا چاہتے ہو, وہ کہتا ہے 2 گھونٹ پیو گے تو میں تمہاری بات سنوں گا. آپ کے لیے اجازت ہوگی 2 گھونٹ پینے کی؟ کہ یار میرے 1 گھونٹ پینے سے ہزاروں شرابی میری بات سن لیں گے اور اتنے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے, تو 1 گھونٹ پی لیتا ہوں, اس میں کیا جا رہا ہے. نہیں بھائی, وہ آئیں اسلام میں یا نہ آئیں, شراب چھوڑیں نہ چھوڑیں, آپ کے لیے 1 قطرہ بھی اس میں سے حلال نہیں ہے. میرے پاس ایک اہل حدیث عالم نے کہا کہ 3 طلاقیں جو مرد دے دیتے ہیں نا, تو جب ان کو کہیں سے گنجائش نہیں ملتی, عورت کو گھر اجڑتا ہے اس کا, تو وہ مرتد ہو جاتے ہیں, اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کہا ہم نے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے, بچانے کے لیے اسلام کو تبدیل نہیں کرنا. یہ اجماعی مسئلہ ہے, میں تو بار بار بتاتا رہتا ہوں, 3 طلاق کا 3 ہونا. مفتی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے یا اسلام میں روکنے کے لیے شریعت کے مسئلے کو کیا کر دے, چینج کر دے. یہ اجازت نہیں ہے. کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہوتا رہے بھائی, جہنم میں جہاں اتنے سارے لوگ جائیں گے, 2-4 اور چلے گئے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے جہنم سے بچیں, لیکن اس حدود میں رہ کے جو حدود شریعت نے متعین کی ہے. ابھی ایک سوال آیا میڈیا پہ, اچھا وہ مجھے یاد آ گیا, بیان کے بعد میں اس کو ذرا مزید ایکسپلین کرتا ہوں اس سوال کو, وقت چونکہ مکمل ہو رہا ہے. کوئی خاتون تھی جو شیعہ مسلک کو فالو کرتی ہیں, انہوں نے روتے روتے بتایا, یوٹیوب پہ یہ یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کہیں کلپ چل رہا ہے, ابھی مجھے یاد نہیں کہاں دیکھا تھا میں نے, وہ روتے روتے کہ یہ عمر لا جو ہے نا, عمر لا, حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا نا, جو حدیث میں آتا ہے. اس نے کہا عمر لا جو, حالانکہ صرف حضرت عمر کا نہیں, قرآن و سنت کا بھی یہی فیصلہ ہے. اس نے کہا عمر لا نے میرا گھر برباد کر دیا, عمری قانون نے میرا گھر برباد کر دیا. شیعہ لوگ 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے, وہ بھی ایک ہی کہتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوتی, دونوں مسلک ہیں ان میں. اس نے کہا عمری قانون نے میرا گھر کیا کر دیا. وہ خاتون سنی تھی, بعد میں شاید شیعہ ہو گئیں, تو وہ روتے روتے بتا رہی ہیں کہ مجھے حلالے پر مجبور کیا, کسی اور کے بستر کی بہت سی عورتیں زینت بنتی ہیں عمری قانون کی وجہ سے, اور پھر اس سے طلاقیں لے کے پہلے شوہر کے پاس جاتی ہیں. یہ عمری قانون ہے جو عورتوں کا زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے, اور کتنا اچھا قانون ہے کہ 3 دے دیں تو پھر بھی رجوع کا حق ہے. میں نے اپنے بھانجے کو کلپ بھیجا, میں نے کہا مجھے دلانا, میں جمعے میں اس پہ بات کروں گا تھوڑی سی. ایک تو عمر کا قانون قرآن و سنت کے قانون سے ہٹ کے نہیں ہے, یہ سیدھا سیدھا اسلام پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ اسلام نے گویا عورت کو مجبور کر دیا کہ گھر, اس مرد نے غصے میں 3 طلاقیں نکال دیں, اب وہ عورت کسی اور کے بستر کی زینت بن رہی ہے, اور یہ بے غیرتی والا کام ہو رہا ہے, اور پھر واپس آ رہی, تو سزا کس کو مل رہی ہے, عورت کو مل رہی ہے. میں نے کہا یار اس کو ہو سکے نا کمنٹس کر دو کہ اسلام نے تجھے مجبور کیا کہ کسی اور مرد کے بستر سے ہو کے تو واپس آ. بولو بھائی, اسلام نے صرف اتنا کہا ہے کہ جس مرد نے غصے میں 3 طلاقیں نکال دیں وہ پرلے درجے کا احمق اور پرلے درجے کا بے وقوف ہے. آج اس نے غصے میں طلاقیں نکالی ہیں, کل غصے میں بندوق بھی چلا سکتا تھا, کل غصے میں 3 چاقو بھی مار سکتا تھا. اس گدھے کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے, لہذا عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو دفع ہو جاؤ نا, کیوں رکھا ہوا اس کو اپنے ساتھ سنبھال کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں جا رہی ہو حلالے کر کے اس کے پاس واپس؟ اسلام نے تو دروازہ بند کیا, وہ تو ایک آپشن دیا ہے کہ اگر عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح ہو جائے, اس سے بھی نہ بنے تمہاری, تو اس کا مطلب تمہاری کسی سے بن نہیں رہی ہے. اب دوبارہ اس پہلے شوہر کے پاس جاؤ گی تو 20 دفعہ سوچ سمجھ کے جاؤ گی کہ بھائی غلطی کس کی تھی, میں نے غصے پہ مجبور کیا تھا اس کو. اور پھر بھی اسلام نہیں کہتا کہ جاؤ, اسلام کہتا ہے مت جاؤ, کہیں اور شادی کرو یا اسی کے ساتھ رہو. خود آپ حلالے کر کر کے واپس پلٹ رہی ہو, اور بدنام کس کو کر رہی ہو؟ اسلام کو. گھر تباہ ہو گیا, زندگی کیوں تباہ ہو گیا بھائی؟ مرد دنیا میں مر گئے کیا, ختم ہو گئے کیا؟ نہیں ہے بات سمجھ میں. یہ ایک ہی مرد دنیا میں آپ سے شادی کے لیے پیدا ہوا تھا, طلاق ہو گئی ہے, عدت گزارو, کہیں اور شادی کرو, کہتے بچے رول جائیں گے. دنیا میں مسلمانوں میں طلاق کا ریشو کم ہے, غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے, اور صحابہ میں بھی آج کی نسبت زیادہ تھا طلاق کا ریشو. بچے رولتے نہیں تھے, بچے جو رول رہے ہیں وہ طلاق کی وجہ سے نہیں,
وہ اس وجہ سے رول رہے ہیں کہ آپ آدھا قانون اسلام کا لے رہے ہو اور آدھا ہندوؤں سے لے رہے ہو یا انگریزوں سے لے رہے ہو. اسلام کہتا ہے میاں بیوی میں جب علیحدگی ہو جائے, لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدی, طلاق کے بعد بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے. ایک لگا بندہ قانون بنا دیا, بچے دونوں مل کے پالے, اس میں کیا جا رہا ہے؟ پھر بھی طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اس کو یہ کہنا کہ عورت کا بیڑا غرق کر دیا, بیڑا تو مرد کا غرق ہوا ہے اس میں. وہ جب غصے میں 3 طلاقیں نکالے گا تو سر تو وہ پیٹے گا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی اچھی بیوی کو میں محروم ہو گیا ہوں اس سے. اور جب محلے پڑوس میں پتہ چلے گا اس نے غصے میں 3 نکالی ہیں اور اس کا یہ حشر ہوا ہے کہ واپسی کا آپشن بند, تو 100 دفعہ آدمی طلاق کا لفظ نکالتے ہوئے سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ اب جب سے اہل حدیثوں نے 3 طلاق کو ایک کہنا شروع کیا ہے, طلاق کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا. اب تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, حرام کر لو بیوی اپنے اوپر, حلال کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. اب کھیل تماشا بنا لیا لوگوں نے, ادھر دھڑ 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 طلاقیں دے رہے ہیں, ادھر کیا کر رہے ہیں, فتوی لا کے رکھا ہوا ہے, مذاق بنائے طلاق کو. اور یہ بھی ایک بات بتا دوں, اس میں ہمیں وہ عورتیں تو نظر آتی ہیں جو 3 طلاق کے بعد رو رہی ہوتی ہیں. بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو مرد نے غصے میں 3 نکال دی, عورت ہنس رہی ہوتی ہے کہ جان چھوڑ گئی میری اس آدمی سے. نہیں یہ بات سمجھ میں, کیونکہ اسلام میں نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے. عورت کے لیے مرد سے جان چھڑانا اسلام میں آسان نہیں ہے. تو یہ آسانی اسلام نے ایسے رکھ دی کہ غصے سے مغلوب شخص خود ہی زبان سے نکال دے گا, بعد میں پچھتاتا پھرے گا, لیکن عورت کی جان چھوٹ جائے گی. میں سناتا ہوں نا, ایک خاتون میرے پاس آئی, کہنے لگی کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں, مفتی صاحب کوئی گنجائش ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہی وہ تو فلاں جگہ سے فتویٰ لے آیا, فلاں جگہ سے فتویٰ لے آیا. میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں. میں کہتی میرے بچے بھی ہیں. میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں. مجھے لگا بیچاری اب روئے گی. اس نے کہا مصعب اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, میری جان چھوڑ گئی اس آدمی سے, ورنہ یہ میری جان چھوڑنے والا نہیں تھا. یہ غصے میں مارتا بھی تھا, پیٹتا بھی تھا, پاگل ہو جاتا تھا. اچھا ہوا ابھی صحیح پاگل ہوا ہے, یہ طلاقیں نکال دی اس نے. ایسی بھی تو لاکھوں عورتیں ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ ان کو ہم ججوں کے حوالے کر دیں کہ جج جا کے, یہ ججوں کی بیوی ہیں جو جب چاہے خلا کی ڈگری پکڑا دے. تو بعض لوگوں کو عمر سے ویسے ہی کچھ چڑ ہے, حضرت عمر سے. تو یہ اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں عجیب عجیب قسم کے, میرے بھائی. طلاقوں کو ایک کر دیا, پردے کے مسائل کی کیسی کی تیسی کر دی, اور جو میں نے بتایا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا اسلام میں چینجنگ. براڈ مائنڈڈ قادیانی وہ قربانی کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں یار, وہ بھی انسان ہے. ہم نے کب کہا بھائی تم گوشت بھی کھاؤ, تم پہنو, کاروبار کرو, انسان ہو تم, لیکن اسلام اور قادیانیت کو مکس کرنے کی کوشش مت کرو. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. ایک چرسی ہمیں اپنا باپ کہنا شروع کر دے اور ہمارے بچوں جیسے کپڑے پہن کے گھومنا شروع کر دے, لوگ اس کو سمجھے مفتی صاحب کا بیٹا ہے یہ, پھر مفتی صاحب کو پھر بھی غصہ نہ آئے, تو یہ اس کی علامت ہے مفتی صاحب میں غیرت کیا ہو گئی ہے, ختم. ہم اس چرسی سے کہیں گے بھائی تو کوئی اور کلر کی ویسٹ کوٹ پہن لے, تو کچھ کسی اور کلر کے کرتے پہن لے, تو دیکھنے میں یہ نہ لگ کہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے, پھر تو جوش آئے کر. ہم کسی پہ سختی نہیں کرتے, بھائی تمہارا بھی حق ہے دنیا میں رہنے کا, رہ لو, آخرت میں اللہ خود ہی فیصلہ کرے گا. لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگ سمجھیں کہ آپ مفتی صاحب کے بچے ہو. میرے 16.25 ہیں, نادرہ میں ہیں, سمجھ رہے ہو. جب 16واں ہوگا تو دنیا کو پتہ چل جائے گا مفتی صاحب کے کتنے ہو گئے. 17واں میرا ہی ہوگا تو میں مانوں گا, کسی اور کو میں اپنی طرف منسوب نہیں کروں گا. یہ غیرت کا مسئلہ ہے. یہ براڈ مائنڈیڈ اور یہ ٹوپی ڈرامے نہیں چلیں گے یہاں پہ. تو ہم قادیانیوں کے قائل ہیں کہ بھائی ان کو بھی جینے کا حق ہے, رہنے دو, لیکن وہ اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہنا شروع کر دیں, وہ بقرعید میں ہماری طرح قربانیاں کرنا شروع کر دیں, ان کو حج عمرے کے ویزے ملنا شروع ہو جائیں. اس کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ اس سے دیکھنے میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایسا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا جس سے دیکھنے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لگیں. جیسے ہم غیر شخص کو اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے, اولاد کی باپ نہیں کہہ سکتا میں, تو پیغمبر کی طرف بھی غیر امتی کی ہم نسبت امت والی نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں نا بیوی کو کھلائیں گے کہاں سے, بھائی ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی 6 بیٹیاں ہیں, اس کے پاس 6 کو کھلانے کا پیسہ نہیں ہے, تو آپ اس کی ایک بیٹی کی ذمہ داری اٹھا لو گے, اس کی ذمہ داری کم ہو جائے گی اور آپ کی ٹینشن اتنی نہیں ہوگی جتنی اس کی ٹینشن ہے. تو یہ کام آپ کر لو. لڑکی والے اس کے پابند نہیں ہے کہ وہ غریب کو اپنی بیٹی دیں, خوب سمجھ لو. ان کو چاہیے اپنا اسٹیٹس دیکھ کے شادی کریں. وہ لڑکی نے باپ کے گھر میں سونے کے نوالے کھائے ہیں تو وہ سسرال میں کیسے ایڈجسٹ ہوگی پاپے کھا کے.
تو وہ تو باپ اور تو اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا ہی دیکھے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے سے کمتر تلاش کرنے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن ایسے کمتر نہ ہو کہ آپ کی ان کی طرف اٹریکشن ہی نہ ہو. اٹریکشن نہیں ہوگی تو بیوی کو محبت نہیں دو گے نا. بعض دفعہ اٹریکشن ہوتی ہے لیکن مالی لحاظ سے وہ بہت کمتر ہوتے ہیں, تو یہ زبردست رشتہ ہو جاتا ہے کہ یار اٹریکشن بھی ہے اور اس کے مالی خرچے بھی میرے ذمے زیادہ نہیں ہے, کیونکہ باپ کے ہاں یہ ویسے ہی گزارا کر رہی ہے غربت میں, تو چلو ادھر آ جاؤ. ایسے شادیاں صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں. تو ایسے صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی لڑکی کے ابا کو بول رہے ہیں آپ 10,000 میں 6 بیٹیاں پال رہے ہو, میں 5,000 کماتا ہوں تو میں ایک کو پال لوں گا, تو پارسل کر لو, ادھر بھیج دو, یہاں سے اچھا ہی کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد ہاتھ پاؤں چلاؤ, تلاش کرو روزی, اللہ انشاءاللہ برکت دے گا. ایک عرب عالم کا ایک قول پڑا بڑا زبردست, کہ جو خدا کسی عورت کو اس کے باپ کے گھر میں کھلا سکتا ہے وہ شوہر کے گھر میں کیوں نہیں کھلا سکتا؟ جبکہ باپ کو اسلام نے حکم دیا بالغ ہو کے بیٹی کو رخصت کرو, شوہر کو حکم دیا کسی کی بیٹی سے شادی کرو, داماد کو حکم دیا. تو آپ اللہ کے حکم پہ یہ کام کر رہے ہو تو اللہ کیسے آپ کو لوارث چھوڑ دے گا میرے بھائی؟ تو اس لیے کر لو. آگے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں, ایکچولی شادی صرف شادی نہیں ہوتی, اس کے 20 مسائل ہیں, پھر آگے اولاد بھی ہوگی اور پھر بچے بھی ہوں گے, تو پھر ان کے اسکول. یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو. ہم مسلمان ہیں, ہم خدا کو مانتے ہیں, ہم گورے انگریز نہیں ہیں. انگریز نے خرچوں سے بچنے کے لیے اور فیملی پلاننگ پر عمل کرتے کرتے کھرب پتی ہو گیا, کم بخت, اولاد پھر بھی نہیں ہوتی اس کے. وہ کہتا ہے سانپ بن کے بیٹھتا ہے دولت پہ کہ سارا میں نے کھانا ہے, بچے کو نہیں کھلانا میں نے, یہ ہوس ہے. تو جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے رہتے ہیں, رزق کے دروازے بھی کھلتے رہتے ہیں. اور جنہوں نے اللہ پہ اعتماد نہیں کیا وہ بیٹھے ہوئے اب تک 50 سال کے ہو گئے, سڑی ہوئی بو آ رہی ہے ان سے کنوارے پن کی. کنوارے کی نا ایک بو ہوتی ہے جو شادی شدہ ہی محسوس کر سکتا ہے, جب اس کے پاس بیٹھو تو وہ بو آنا شروع ہوتی ہے, گندگی کی بو ہوتی ہے اس میں سے, کیونکہ اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی, اس کی ڈیزائرز کچل رہا ہوتا ہے, وہ گند یا تو طوائف خانوں میں جا رہا ہوگا یا فوج فلمیں دیکھ کے اپنی ڈھڑک پوری کر رہا ہوگا, اور نہ اس کا گھر ہوتا ہے. اچھا وہ اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے کیونکہ بہت سی برائیاں باپ چھوڑتا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے. اس کی اولاد تو ہے نہیں تو اس کو بے عزتی کا بھی خطرہ نہیں ہے. جب اولاد ہوتی ہے, مجھے ایک بندہ تھا شراب پیتا تھا لڑکا, اور ادھر ادھر کاموں میں تھا, شادی کے بعد بھی برائیوں میں تھا. اس کے بیٹی پیدا ہو گئی, میرے پاس آیا, کہنے لگا مفتی صاحب جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی میں نے ساری برائیاں چھوڑ دی. کہتے میں نے کہا اس کا مستقبل تباہ ہوگا. تو یہ اللہ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے نا, یہ برائیوں سے روکتا ہے انسان کو, بیوی بھی بچے بھی. تو فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے, کنوارے چھڑے چھاٹ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ بدبودار ہیں. جنت میں بھی کوئی چھڑا نہیں ہوگا. ابے اللہ تعالیٰ حوریں اس لیے رکھی ہیں کہ یہاں بھی فیملی کے ساتھ رہو, وہاں بھی اللہ جنت میں چھڑے چھاٹ نہیں کسی کو چھوڑیں گے, کیونکہ وہ جنت کا ماحول کیا کرے گا, خراب کرے گا. وہ اگر اس کی اپنی حوریں نہیں ہوں گی دوسروں کی حوروں کو جا کے چھیڑے گا, وہ ماحول خراب کرے گا وہاں پہ, وہ گٹکے کھائے گا, نسوار کھائے گا. تو اللہ نے جنت میں بھی کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ وہاں بھی اللہ نے شادی کا نظام رکھا ہے. تو فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے, باقی پیسے نہیں ہیں تو اللہ پہ توکل کرو, اعتماد کرو, اپنے سے غریب لڑکی تلاش کرو. یہ نہ کرو کہ جناب 10,000 تنخواہ ڈیفینس میں رشتے تلاش کر رہے ہو, جا کے دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. اس سے خود بھی برباد ہوگے, سامنے والے کا گھر بھی برباد کرو گے, زندگی بھی برباد کرو گے. جھوٹ نہیں بولا کرو کہ مسواکیں بیچتے ہیں اور وہاں جا کے بتا رہے کہ میرا لکڑیوں کا بزنس ہے, یہ جھوٹ نہ بولا کرو. تو اس لیے آپ کر لو بھائی, اگر آپ کو لڑکی پسند آ رہی ہے, اٹریکشن آپ کو اس میں محسوس ہو رہی ہے, ایسی کی تیسی, اللہ پہ توکل کرو. اور جب وہ بولے کھانے کو کچھ نہیں, بولے تیرا باپ کے گھر کون سا کچھ کھانے کو تھا. تو بیگم تیرا باپ بھی صبح اٹھتا تھا نا, جا کے کچھ نہ کچھ لے آتا تھا, تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں, کدال لے کے نکل رہا ہوں, کوئی ریڑھی خرید رہا ہوں, ٹماٹر شماٹر لگاؤں گا. تو بھی دعا کر یہاں بیٹھ کے, ہو سکتا ہے اللہ تیری برکت سے مجھے بھی کھلا دے. اور بیوی کی برکت سے تو رزق ملتا ہے, یہ تو طے شدہ بات ہے. حدیث میں آتا ہے تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, نکاح کرو, عورت مال لانے کا ذریعہ بنتی ہے. اس کا غلط ترجمہ یہ ہے کہ جہیز لائے گی وہ, یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ مال میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے, کیونکہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بیوی بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. وہ آپ نے اللہ کی ایک مخلوق کو ٹھکانہ دیا ہے, اور یہ نیچرل وے پہ آپ چل رہے ہو. انگریز کیا کرتا ہے, بیوی خود کمائے گی, شوہر خود کمائے گا. یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں, اس سے خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟
دیکھو میرے پر بڑے بڑے حالات آئے ہیں, میں نہیں اپنی باتیں شیئر کرتا, لیکن کچھ چیزیں موٹیویشن کے لیے ضروری ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اور جہازوں میں اڑ رہا ہے. ہم بچپن میں سنتے تھے کہ علماء کا کبھی بھی وہ زمانہ نہ دیکھو جب وہ مشہور ہو چکے ہوتے ہیں, اس سے غلط فہمی ہوگی. علماء کا وہ زمانہ دیکھو جب وہ مشہور نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بڑا طویل زمانہ ہوتا ہے, اس میں وہ بڑی آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں. آپ وہ زمانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں وہ آزمائشوں سے, اس نوعیت کی آزمائشوں سے گزر چکے ہوتے ہیں. اگرچہ شہرت کے بعد ایک الگ قسم کی آزمائش شروع ہوتی ہے, لیکن وہ جو آزمائش ہوتی ہے نا, جو شہرت سے پہلے ہوتی ہے, وہ الگ نوعیت کی ہوتی ہے, وہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. تو میرے پر بڑے حالات آئے, اور میرے تو فیملی بھی ہمیشہ سے ہی زیادہ ہیں. یہ کہ میں نے آج تھوڑی اتنی بیویاں رکھی ہیں, پہلے ہی سے ہمیشہ سے. ہم تو ایک دو والے تو ہم کبھی رہے نہیں ہیں, تو نیچ حرکت لگتی ہے ہمیں بالکل ہی کہ ایک ہی بیوی لے کے گھوم رہا ہے آدمی, تو کیا فخر کر گئے. چھوڑو, ایک آدھ بچہ اور ایک آدھ بیوی, یہ فیملی نہیں ہے میرے بھائی, یہ فیملی کے ساشے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ فیملی کے ساشے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے. فیملی تو بعد میں بنتی ہے, بچے ہوں, بیٹے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں, بیویاں ہوں, اٹ از کالڈ فیملی. یہ جو ایک آدھ ہو کے سمٹ کے اتنے سے, یہ کیا لے کے گھوم رہا ہے. میں دیکھتا ہوں پارکوں میں ایک بیگم اور ایک آدھ بچہ, تو چھوڑو تمہاری, ہم تو بچوں کو لے کے جب جاتے ہیں, بچے لڑتے ہیں, دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں. بڑے نے چھوٹے کو چماٹ لگا دیا, چھوٹا روتا ہوا آیا, وہ ایک شکایتی ٹٹو ہوتا ہے, وہ سب کی شکایتیں کرتا رہتا ہے بچوں میں نا. اٹ از کالڈ فیملی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بقرعید میں سارے باری باری اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں, اٹ از کالڈ فیملی. لڑائیاں ہو رہی ہیں بقرعید میں, گائے میں لے کے گھوموں گا, وہ کہتا ہے میں لے کے گھوموں گا. مجلا کہتا ہے میں لے کے گھوموں گا, وہ کہتا ہے یہ کیوں لے کے گھوم رہا ہے ابو, یہ میں نے گائے کو چارہ ڈالنا ہے. اٹ از کالڈ فیملی. مالداروں کے ہاں ایک بیوی ایک آدھ بچہ, چھوڑو بس, فیملی نہیں کہا کرو اس کو, کچھ بھی کہہ دو فیملی نہیں ہے. ان کے گھروں میں جاؤ, جو گلدستہ 20 سال پہلے جہاں رکھا ہوا تھا وہیں نظر آئے گا آپ کو 20 سال کے بعد. یہ کوئی گھر تھوڑی ہے, تو آفس ہے میرے بھائی. ہمارے آفس کا ماحول الگ ہے اور فیملی کا ماحول الگ ہے. آفس میں جو چیز ہماری جہاں ہوتی ہے, کوئی دائیں بائیں ہو جائے, میں پوچھتا ہوں یہ ادھر ہٹائی کس نے, اے سی کیوں نہیں چل رہا بھائی, یہ گلاس کہاں سے یہاں سے غائب کیوں ہو گیا. آفس میں بچوں کو نہیں آنے دیا کرو, وہ کام کا ورکنگ پلیس ہے نا, وہ اس کے اصول الگ ہیں. لیکن گھر کیا ہے, گھر تو گھر ہے بھائی, گھر جیسا ہی اچھا لگتا ہے. گھر کو آفس نہیں بناؤ. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, آفس کو آفس رہنے دو, اس میں ہر چیز تمیز سے, سلیقے سے, خاموشی ہونی چاہیے. اس گھر میں یہ چیزیں نہیں چلتی. گھر میں بچے ہوں, لڑائیاں ہوں, جھگڑے ہوں, بچے شکایتی ٹٹو بن کے آپ کو شکایتیں کر رہے ہوں, ابو اس نے مارا. ہم لوگ کیا کرتے تھے, دیکھو ہم لوگ بھی ماشاءاللہ کافی بہن بھائی تھے نا, تو ہم نے بھی لائف کو بڑا انجوائے کیا اپنے گھر میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہمارے جو مجھ سے چھوٹا ہوتا تھا نا, یہ چھوٹی بہن, یہ چھوٹا بھائی, اب اس نے ہمیں کچھ بھی کہہ دیا نا, مار دیا, پیٹ دیا, اٹھا کے کچھ بھی, ہم روئیں تو الٹا بدنام ہوتے تھے. ابے چھوٹے سے پٹ گیا. اور اگر ہم نے جواب میں چھوٹے کو تھوڑا سا کوٹ دیا, چھوٹوں کی ایک شرارت ہوتی ہے, وہ اتنی ان کو تکلیف نہیں ہوتی, وہ چیختے بہت ہیں ماں باپ کی ہمدردیاں لینے کے لیے. مجھے یاد ہے, مجھ سے چھوٹا بھائی تھا یا بہن تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی, بہت پرانا واقعہ, ہماری عمر 7-8 سال ہوگی. اس نے پتہ نہیں مجھے کوئی بات پہ نا کوئی ڈنڈا ونڈا کھینچ کے مار دیا. میرے بڑا زور سے لگا, مجھے بھی غصہ ہے, میں نے ایک ہلکا سا لگایا. وہ جو چیخا ہے نا, سیلنسر پھاڑ کے جو چیخا ہے, سارے گھر کے خاندان کے بڑے دوڑتے آ گئے, مجھے سنا رہے ہیں تم نے کیا اس کے ساتھ. میں نے کہا خدا کی قسم اتنا کیا نہیں ہے جتنا یہ بن رہا ہے. یہ بچے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب ماں باپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی ایکٹنگ کر رہا ہے یا حقیقت میں ہوا ہے کہ نہیں. تو گھر تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. آج کل گھر ور نہیں ہے, بس وہ ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں, سریا وریا بہت ڈال دیا, بڑے بڑے بیڈ روم ہے, یہ صاحب کا بیڈ روم ہے, یہ فلانے کا بیڈ روم ہے, یہ اتنے واش روم ہے. کیا کرنا ہے تو نے اتنے واش روموں کو, بندہ تو ہے نہیں اس میں بیٹھنے کے لیے. صحیح ہے. اچھا, ہمارے والد صاحب فوج میں تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بڑے مزاحیہ بھی تھے. مزاحیہ مطلب خوش اخلاق تھے وہ. تو وہ جب گھر میں آتے تو محفل اور مزے کی لگتی تھی, مزہ آتا تھا, ہم چاہتے تھے وہ گھر میں آئیں. میں بہت سارے بیانات میں جو لطیفے سناتا ہوں میں نے اپنے والد صاحب سے سنے ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھو, جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو اماں ابا ویسے ہی خوش مزاج ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ خوشیاں ملتی ہیں ان کو, ایک رونق ملتی ہے گھر میں. تو صبح کیا ہوتا تھا کہ ہم فجر میں سب اٹھتے تھے, ابا نے اٹھانا ہوتا تھا, تو واش روم کے باہر لین لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا صبح سارے یوں. وہ نکلے گا تو میں جاؤں گا. ابا ہمارے یہ منظر دیکھ کے بڑے ہنستے تھے, خوش ہوتے تھے. صبح صبح سارے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بچے آپ کو پتا ہے واش روم میں جا کے جب بیٹھتے ہیں تو پولیس نکال سکتی ہے ان کو, پولیس نکالتی ہے.
پھر والد صاحب جا کے ٹک 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 دروازہ بجاتے, بھائی نکلو بھائی, دوسرے نے بھی جانا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اٹیچ باتھ روم اس وقت رواج نہیں تھا, ہمارے والد صاحب اٹیچ باتھ روم کے قائل بھی نہیں تھے. وہ کہتے تھے واش روم ہونا چاہیے بالکل, بڑا گھر تھا ہمارا تو دور تھا ذرا, کہیں کارنر پہ جا کے, کمروں میں نہیں تھا, اس کے قائل نہیں تھے. بعد میں انہوں نے بنا دیا, جب آبادی بڑھ گئی تو ایک اور بنا دیا انہوں نے. تو گھروں میں رونق ہوتی ہے بھائی بچوں سے. انگریزوں کی لائف سے دھوکہ مت کھاؤ, ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ کے علاوہ سب کچھ ہے. ان کی انٹرٹینمنٹ صرف شراب اور عورت ہے, سمجھ رہے ہو؟ نیچرل انٹرٹینمنٹ ان کے پاس نہیں ہے, صرف شراب عورت. جس دن گورے سے آپ نے شراب چھین لی, عورت چھین لی, وہ ڈپریشن سے مر جائے گا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے, ریلیشن تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں, محبتیں ہیں ہی نہیں. ہمارے یہاں ریلیشن ہے. اسلام نے کہا کہ مرد بیوی کو کھلائے گا ساری زندگی, تو ریلیشن تو جب ہی بنے گا نا. اب وہ اپنا کما رہی ہے, تو اپنا کما رہے ہے, تو کیا ریلیشن ہو گیا بھائی؟ وہ کہے گی مجھے تیری ضرورت کیا ہے. تو ریلیشن کمزور ہوتے ہیں. جہاں مجبوری ہے کوئی ایک الگ بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جس کی بیگم کما رہی ہے تو وہ غلط ہے, مجھے کیا پتا ان کے گھریلو حالات کیا, میں کسی کے ذات پہ نہیں جاتا. میں ایک جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں. تو جنرلی اصول یہی ہے کہ مرد کمائے گا, بیوی کیا کرے گی؟ کھائے گی. تو اسلام نے حکم دیا یہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. تو شادی شدہ آدمی کیا کرتا ہے, جب کسی کی بیٹی سے نکاح کر کے اپنے گھر میں لائے گا تو اپنی ذمہ داری اٹھانے کا عہد کرتا ہے وہ. تو یہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے یا اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو مجبور ہوگی وہ لڑکی کہ وہ اپنی کفالت کے لیے جاب کرے. تو اللہ اس عمل سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ادھر توجہ بھائی. آپ اگر نکاح نہیں کریں گے تو لڑکی جاب پہ مجبور ہوگی نا, اور کریں گے تو ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ آپ. تو شریعت کیا چاہتی ہے, وہ جاب کرے یا آپ ذمہ داری اٹھائیں؟ آپ ذمہ داری. تو جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اللہ کی چاہت پہ, تو اللہ کی بھی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے, یا اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ خوش ہوتا ہے؟ تو خوش اس کام سے ہوتا ہے. تو میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہمارے اوپر بھی بڑے بڑے حالات آئے ہیں, تو لوگوں نے مشورہ دیا آپ اپنی وائف کو کہہ دیں کہیں جاب کر لیں. میں نے کہا بھائی ہم روکھا کھا لیں گے, قحط سے مر جائیں گے, انشاءاللہ یہ کام نہیں کریں گے. جو ہے میری جیب میں جو کچھ ہے, میری بیگم بھی وہی کھائے گی, میرا بچہ بھی وہی کھائے گا. میں اگر بھوکا سوؤں گا تو یہ بھی بھوکے سوئیں گے, میں اگر پیٹ بھروں گا تو یہ بھی پیٹ بھریں گے. کمانے نہیں دینا ہم نے, ایسی کی تیسی بھائی جاؤ. نہیں آئی بات. لوگ کہتے ہیں ایکچولی گزارا نہیں ہوتا, ایکچولی ہمارا تو ہو گیا بھائی گزارا. آپ کہہ سکتے ہو اب ہو رہا ہے نا, او بھائی ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھو, ٹھیک ہے نا, اس وقت بھی ہو رہا تھا, اب بھی ہو رہا ہے. جب وسائل ہوتے ہیں تو بھی ہو رہا ہے, وسائل نہیں تھے تو بھی ہو رہا تھا. بچے بھی اسپیڈ سے بڑے ہو رہے ہیں, اور ہمیں تو بچے اتنے اچھے لگتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ یہ بڑے ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ بڑے ہو کے پتہ نہیں کیا نکلے ہوئے یار, وہ فرما بردار نکلے. نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان نکلا تھا, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ کوئی نہیں تربیت 100% کر سکتا بھائی, وہ تو اپنی. بچہ جب تک بچہ ہے تو لوگ کہتے ہیں بچے بوجھ ہیں. بچے بوجھ نہیں, بڑے بوجھ ہیں. ہم لوگ بوجھ ہیں اس دھرتی پہ, سمجھ رہے ہو؟ بچہ تو انٹرٹینمنٹ ہے بھائی. لوگ تانا دیں گے تمہاری آمدن 2 ٹکے کی نہیں ہے اور تمہارے بچہ پیدا ہو رہا ہے, تو آپ کہیں یار میں پیدا ہوا تھا میں نے کھا لیا, یہ پیدا ہوئی یہ کھا لیا. کہ نہیں, مخلوق آئے گی پیدا ہو جائے گی تو وہ بھی کیا کر لے گی؟ کھا لے گی. یہاں لبرل لوگ فوراً کہیں گے کہ صرف روٹی ہی بچوں کا مسئلہ نہیں ہے, اور بھی بہت سارے خرچے ہیں. اور کمال کی بات ہے یہ تانا وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں جن پہ پاس عیاشیوں کی کمی نہیں ہوتی, اتنا پیسہ ہوتا ہے, وہ یہ بات کر کے نسل روک رہے ہوتے ہیں. تو بھائی جو رزق کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے, تو رزق قرآن کی اصطلاح میں صرف روٹی کو نہیں کہتے, ضرورات زندگی کے تمام لوازمات, ان کو عربی میں رزق کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اگر آپ کے بچے کو آپ جیسا چاہتے ہو ویسی لائف نہیں مل رہی, اسٹینڈرڈ وہ اسٹینڈرڈ, اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ اسٹینڈرڈ آپ کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. سمجھتے ہو؟